अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बालों में सफ़ेदी उतर रही थी। जेल में कैद हुए उसे 7 साल हो चुके थे और तकरीबन 18 साल कैद बाकी थी। ये सज़ा सिर्फ इस जहान की थी, अगले जहान की सज़ा तो अभी बाकी थी। उसने अपने मिजाजी खुदा को एक गैर महरम महबूब की खातिर मारा था और इसी जुर्म की सज़ा भुगत रही थी। रहम की तमाम तर अपीलें मुस्तरद हो चुकी थीं। आप भी सुनिए उसकी कहानी उसी की ज़बानी। मैं फ़िज़ा मेरानी हूँ। उस वक्त रावलपिंडी की जेल में कैद हूँ और मौत की मुंतज़िर हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है मैं जीते जी कभी कैद से बाहर नहीं जा सकूँगी। मेरी शादी मेरे दूर पार के रिश्तेदारों में हुई। मेरे शौहर मजदूरी करते थे, बाद अज़ा अपने किसी दोस्त के ज़रिए वो बाहर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने खुद ठेकेदारी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनके रिस्क में बरकत डाली और हम लोग करोड़पति बन गए। वरना पहले हमारे घर में महीने में एक आध बार लाजमी फाका होता था। दौलत की रेल पेल ने मुझे मेरा माजी भुला दिया, मगर मेरे शौहर ने अपना बुरा वक्त याद रखा और हालात बदलते ही गरीब अजीज़ों के बच्चे अपने साथ ले गया और उन्हें अपने साथ ही काम पर रख लिया। जब दौलत की रेल पेल हुई तो हमारा रहन सहन बदल गया। हम लोग रावलपिंडी शहर में एक पोश इलाके में मुंतकिल हो गए। मेरे 3 बच्चे, 2 बेटे, 1 बेटी हुई। उसी दौरान मेरे शौहर कई बार मुझे दुबई लेकर गए और कुछ माह वहाँ रखते, घूमते फिरते, फिर वापस छोड़ जाते। जब हम रावलपिंडी मुंतकिल हुए तो मेरे ताल्लुकात एक गवर्नमेंट मुलाजिम से बन गए। जहाँ पहले पहल दोस्ती हुई, फिर यारी लगी, बाद अज़ा मोहब्बत हो गई। मोहब्बत के नाम पर मैंने उस पर पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। मेरा शौहर मुझे 3 लाख रुपए हर महीने भेजता ताकि मैं बच्चों को बेहतरीन तालीम और खाना मिल सके, मगर मैंने बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल में दाखिल करवाया, नॉर्मल खाना दिया, बाकी पैसे अपने महबूब पर उड़ाना शुरू कर दिया। कई बार बच्चों के पास मुलाजमा को छोड़कर मैं 2-2, 3 रातें मरी में गुजार कर आती थी। एलियट क्लास की तरह अपने आशिक के साथ मिलकर मैंने भी नशा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी दौरान मेरी मुलाजमा को मुझ पर शक हुआ तो उसने मेरे शौहर को मेरे ताल्लुक़ के बारे में बता दिया। मेरा शौहर मुझे बिन बताए दुबई से घर पहुंचा। जो ही वो घर पहुंचा, मैं और मेरा महबूब शराब व शबाब के मज़े ले रहे थे। मैं बच्चों को नींद की गोलियां देकर सुला चुकी थी ताकि मेरी लज्जत में दखल ना दे, मगर मेरे शौहर की अचानक आमद ने मेरे पांव तले से ज़मीन खींच ली थी और जब मुझे मेरे आशिक के साथ बरहना हालत में शराब पीते देखा तो तैश में आकर मुझे मारने के लिए लपका। मैंने और मेरे महबूब ने उसे जान से मार डाला। जब मेरा महबूब मेरे शौहर को कत्ल करके जाने लगा तो मैं घर की तमाम कीमती अशिया उठाकर उसे दे दूँ ताकि इस कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दे सकूं। जब महबूब फरार हो गया तो मैंने वाविला शुरू कर दिया। लोग जमा हो गए। मैंने बताया कि मेरा शौहर कुछ देर पहले पहुंचा, अभी पानी भी नहीं पिया था कि पीछे से 3 डाकू घर में दाखिल हुए, लूटमार करने लगे। मेरे शौहर ने मुज़ाहमत की तो उन्होंने गला काट कर ज़िबा कर दिया। लोगों ने मेरे मगर मैं चांसू पर यकीन कर लिया। पुलिस को बुला लिया और उन्होंने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया। मेरे शौहर को मरे 10 दिन नहीं हुए थे कि उन्होंने मेरी मुलाजमा से मेरे नाजायज़ ताल्लुकात के मुतल्लिक उगलवा लिया। जब मुझसे इस बारे में बात की तो मैं साफ मुकर गई, बल्कि मुलाजमा पर डाकुओं से मिलने होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। पुलिस वालों ने अपने तरीके के मुताबिक तशवीश की तो मुझसे सब कुछ सच सच उगलवा लिया। मेरे महबूब को गिरफ्तार करके लाया गया तो उसने ना सिर्फ कत्ल से इनकार कर दिया बल्कि नाजायज़ ताल्लुकात से भी मुकर गया। जो जेवर और पैसा मैंने कत्ल के बाद उसे उठा कर दिया था ताकि कत्ल को डकैती का रंग दे सकूं, वही पैसा देकर वो बेगुनाह हो गया और मैं शौहर को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा काट रही हूँ। मरते दम तक यहाँ ही कैद रहना, मगर मैं बाकी ख़वातीन को नसीहत करती हूँ, मोहब्बत के नाम पर अल्लाह ताला की बनाई गई शरई हदूद से कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। लाड़काना शहर की एक मस्जिद के इमाम साहब ने राब्ता करके बताया कि तकरीबन 3 साल कबल हमारी मस्जिद में एक बुज़ुर्ग नमाजी आने लगे जो कि काफ़ी उम्र रसीदा थे। उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद से था और लाड़काना में उनकी बेटी की शादी हुई थी। वो बेटी और दामाद के साथ रहते थे। ज़्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारते और रोते रहते। ख़ासकर तन्हाई में वो इस कदर रोते कि दिल कट कर रह जाता। शुरू में लोगों ने उनसे महज रस्मी दुआ सलाम के बाद अज़ा 5 वक्ता नमाज की वजह से उनसे उनसियत होती गई। बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि अगर उनको किसी किस्म की मदद चाहिए या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं, हम पूरी कर देते हैं। मगर वो जवाबन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए बताते, मेरे पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है, मैं बस अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आंसू बहाता हूँ। बाकी लोग उनकी बात से मुत्तफ़िक थे।
یا نہیں مجھے نہیں پتا، مگر میں بالکل بھی مطمئن نہ تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اندر چھپا غم ان کے زبان پر لانا ہے اور پھر جتنا ہو سکا ان کا مطالبہ کرنا ہے۔ لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ دیر تک مسجد رکتا اور صبح ان کے تقریباً ساتھ ہی مسجد آ جاتا۔ وہ امام مسجد ہونے کے ناطے بھی میرا احترام کرتے تھے اور اب دونوں تقریباً زیادہ وقت ساتھ گزارنے لگے تو تعلق اور بھی مضبوط ہو گئے، اور پھر اسی تعلق کی بنا پر میں نے ان سے معلوم کر ہی لیا کہ ان کے سینے میں ایسا کیا غم ہے جو ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ذات کے موچی تھے اور پرانی ٹوٹی پھوٹی جوتیاں سلائی کرنا ان کا کام تھا۔ ایبٹ آباد میں جہاں ان کا گھر تھا وہاں 3 مہینے برف رہتی تھی، باقی کے 9 مہینے میں انہوں نے گھر کے اخراجات نکال کر اتنا بچانا ہوتا تھا کہ برف باری کے 3 مہینے بیٹھ کر کھا سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رزق کے حلال میں برکت ہوتی ہے مگر پھر بھی کم پڑ ہی جاتا ہے۔ کئی بار میں بھوکا سویا ہوں تاکہ میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ میرے 4 بچے، 3 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ میری شادی جس خاتون سے ہوئی تھی وہ میری خالہ زاد تھی اور اپنے بچپن میں ہی پولیو وائرس کا شکار بن کر ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی۔ میری خالہ نے انتقال کے وقت اپنی بیٹی میری والدہ کو سونپ دی اور میری والدہ نے اسے سگی اولاد سے بڑھ کر رکھا، پال پوس کر جوان کیا۔ جب باہر کوئی بھی شخص اس سے نکاح کے لیے تیار نہ ہوا تو میری والدہ صاحبہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے نکاح کرنے کی التجا کی۔ میں نے والدہ صاحبہ کی بات کو حکم کا درجہ دیا اور اپنی اسی معذور خالہ زاد سے نکاح کر کے اسے شریک حیات بنا لیا۔ اسے جہاں تک ممکن تھا سکون دیا۔ اس سے میری 4 اولادیں ہوئیں۔ میرا چونکہ کاروبار ایسا ہی تھا کہ میں مشکل اتنے لوگوں کی روٹی روزی کر سکتا تھا، لہٰذا بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلوا سکا۔ دینی تعلیم کے لیے انہیں نماز و قرآن گھر میں پڑھایا سکھایا، پھر مسجد بھیجا، بعد ازاں حفظ کے لیے مدرسہ داخل کروا دیا۔ میرے بچوں نے مدرسے میں پڑھنے سے انکار کر دیا اور اسکول پڑھنے کی ضد کرنے لگے۔ میں نے اس بات کے لیے ان سے معافی مانگ لی، یہاں تک کہ جب میرا بیٹا جوانی کے آغاز میں تھا تب میری بیگم کو جگر کا مرض لاحق ہو گیا۔ میں نے بڑے بیٹے کے مشورے سے اس کی ماں کے علاج کے لیے گھر بیچ دیا۔ گھر بھی بک گیا اور بیوی بھی فوت ہو گئی۔ جو پیسے میرے پاس گھر بیچ کر بیوی کے علاج پر خرچ کرنے کے بعد بچ گئے تھے ان پیسوں سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا۔ بعد ازاں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو کام بنا کر دیا۔ بڑے بیٹے کو فروٹ اور سبزی کی ریہڑی لگا دی، منجلے کو چنے چاٹ سموسے وغیرہ لگا کر دیے اور چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر جو مناسب بر ملتا گیا میں اپنے بیٹوں کے نکاح کرتا گیا۔ جب سے ابے آ کر اپنے اپنے گھر والے ہو گئے تو انہوں نے مجھے اس بات پر ماننا شروع کر دیا کہ میں نے گھر کیوں بیچا۔ میں نے ساری زندگی ان کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ میں نے بہترین گھر بیچ کر پیسہ اپنی عیاشی پر لگایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے ان تانوں اور الزامات کے ساتھ بڑا بیٹا مارتا پیٹتا تو میں منجلے کے پاس چلا جاتا، اور منجلا مارتا تو چھوٹے کے پاس، اور چھوٹا مارتا تو بڑے کے پاس۔ یوں میں روز در اور دہلیز بدلتا رہتا۔ ایک بار میرے بیٹے گھر نہیں تھے، میری تینوں بہویں مل کر مجھے مار رہی تھیں کہ میری بیٹی اچانک آ گئی۔ جب اس نے میری حالت دیکھی تو مجھے چوم کر میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی کافی دیر تک سمجھ ہی نہ پائے کون کس کو دلاسا دے۔ جب سارے غم آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئے تو میری بیٹی نے کہیں سے میرا ایک نسبتاً بہتر سوٹ ڈھونڈ کر تیار کیا، مجھے پہنایا اور اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے عزت سے 2 وقت کی روٹی اور گھر بستر تو مل گیا، مگر مجھے میری اولاد یعنی بیٹے پھر بھی بہت یاد آتے ہیں۔ مجھے میری بیٹی اور داماد نے ہر سہولت دے رکھی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے اپنے پوتے پوتیاں بہت یاد آتے ہیں۔ میری اولاد نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں کہ میں نے کئی بار موت کی دعا مانگی ہے، مگر میرے دل سے میری اولاد کے لیے بد دعا نہیں نکلی۔ میری خواہش ہے کہ میرے بیٹوں کا انجام میرے جیسا نہ ہو، بس اس بات سے غمزدہ رہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتایا جائے ایک باپ اپنی اولاد سے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھتا۔ ایک باپ جو خود خوشی بھوکا سو جاتا ہے تاکہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے تو باپ پھر گھر بیچ کر عیاشی کو کرے گا۔ باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتا۔ وہ ایک سابقہ پاکستانی ایمبیسڈر تھا۔ آج اس کی حالت قابل عبرت تھی کیونکہ یورپ کے اولڈ ہوم میں اسے پناہ اس شرط پر مل گئی تھی کہ بدلے میں اسے روز اولڈ ہوم میں بنے چرچ کی صفائی کرنا ہوتی تھی۔ ان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے دوران وہاں رک کر انتظار کرنا ہوتا تھا اور لوگوں کے فارغ ہو کر چلے جانے پر صفائی کر کے چرچ کو لاک کرنا ہوتا تھا۔
جبکہ بقول اس شخص کے آج تک اس نے کبھی زندگی میں کسی مسجد کی صفائی نہیں کی تھی۔ آپ بھی سنیں اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میں اپنا حقیقی نام ظاہر کرنے سے معافی چاہتا ہوں۔ میرا فرضی نام شکیل بیگ رکھ لیں، اور میں ایک انتہائی لوئر کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں 7 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا، اور میرے والد صاحب نے شہر میں تندور لگا رکھا تھا جس پر روٹیاں لگا کر بیچتے تھے۔ گھر میں بس دال روٹی چل رہی تھی۔ تعلیم کے متعلق تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دال روٹی بھی ایسے کہ تندور پر جو روٹی کسی وجہ سے خراب ہو جاتی یا جل جاتی تو اسے میرے والد صاحب ایک طرف کر دیتے، اور رات کو تندور بند ہونے تک ایسی جتنی بھی روٹیاں جمع ہوتی ان کو گھر لے آتے۔ عید کے مواقع پر لوگ خوش ہوتے، مگر ہمارے گھر میں سوگ کی کیفیت ہوتی، کیونکہ ان دنوں میں لوگ تندور سے روٹی کم خریدتے تھے، بلکہ گھر میں ہی اپنی من پسند کی چیزیں بنا کر کھا لیتے تھے۔ خیر، وقت گزرتا ہے، سب سے آخر میں میرا جنم ہوتا ہے۔ گھر میں پہلی اور واحد خوشی میری پیدائش پر منائی گئی۔ مجھ سے چند ماہ بعد میری خالہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ماہنور وسیم رکھا گیا۔ میری خالہ حالات اچھے تھے، ان کے شوہر کی ذاتی پرچون کی دکان تھی، اولاد کے نام پر محض ایک بیٹی تھی، لہٰذا گھر کے اخراجات بھی کم تھے۔ میری خالہ نے میرا اور ماہنور کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ یوں میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اور ماہنور نے میٹرک تک ایک ساتھ پڑھا۔ فیملی کے تعلقات بھی اچھے تھے، پھر ہم دونوں آپس میں کزن بھی تھے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت لگاؤ ہو گیا۔ جو ہم دیوانے کے قدم میں رکھتے گئے ہماری قربت بڑھتی گئی۔ خیر، میٹرک ہم دونوں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد خالہ نے مزید تعلیم دلوانے سے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ اب وہ بڑی کلاس کا خرچہ 2 بچوں کا برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو شہر کے اچھے پرائیویٹ کالج میں تعلیم دلوانا چاہتی ہیں۔ مگر جب یہ میری بات میری خالہ زاد ماہنور وسیم کو پتہ چلی تو اس نے میرے بغیر پڑھنے سے انکار کر دیا۔ گھر والوں کے لاکھ سمجھانے پر وہ نہ مانی، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ اگر میری والدہ کے پاس ایک بچے کو تعلیم دینے کی رقم ہے تو وہ ایک بچہ میں نہیں، میرا خالہ زاد شکیل بیگ ہوگا، اور وہ اپنے گھر کی اکلوتی اور لاڈلی تھی۔ یوں اس کے والدین کو اس کے سامنے ہار ماننی پڑی، اور اس نے اپنی تعلیم قربان کر کے مجھے آگے بڑھنے کا موقع دے دیا۔ ماہنور کی ضد سے مجبور ہو کر اس کے والدین نے مجھے اسٹیٹ پہ پڑھانے کی ذمہ داری لے لی کہ میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد میری شادی ماہنور سے کر دی جائے گی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی نور کے لیے جگہ موجود تھی۔ میرے والدین نے بنا مجھ سے پوچھے نور کے والدین کی شرط مان لی، اور میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے بہترین نمبروں کے ساتھ لاہور کے معروف ادارے سے فارن افیئرز میں ماسٹر کیا، اور پھر ایم فل کیا، اور اس کے بعد میری شادی ماہنور سے ہو گئی۔ نور میرے لیے خوش قسمتی کی دیوی ثابت ہوئی۔ میں لاہور کے اسی ادارے میں پروفیسر لگ گیا جہاں سے کبھی تعلیم لی تھی۔ ماہنور کی سپورٹ کرنے پر میں نے CSS کی تیاری کی اور الحمدللہ CSP آفیسر بن گیا۔ میری کامیابیوں کی سب سے زیادہ خوشی ماہنور کو تھی، مگر نہ جانے کیوں جب میں CSP آفیسر لگ گیا تو مجھے ماہنور کو بطور ہمسفر دیکھ کر اچھا نہ لگتا، کیونکہ میرے تمام دوستوں کی بیویاں یا تو کسی اعلیٰ عہدیدار یا سیاسی لیڈران کی بیٹیاں تھیں، یا پھر خود کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھی۔ ماہنور کے کم تعلیم یافتہ ہونے پر مجھے کوفت ہونے لگی، اور میں اسے زندگی سے نکالنے کا سوچنے لگا، مگر اسے نکالنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ نکاح نامہ میں ماہنور کی طرف سے یہ شرط درج تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور طلاق کی صورت میں اس وقت کی اپنی ساری دولت میں اسی نور کو دے دوں گا۔ جب یہ شرائط رکھی گئی تھیں تب میں اس کے احسانوں تلے اس قدر دبا ہوا تھا کہ مجھے یقین تھا میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا، اس لیے تب اس کے والدین کی طرف سے رکھی گئی ہر شرط کو منوان تسلیم کرتا گیا۔ مگر اب جب مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں اس سے جان چھڑانے کا سوچ چکا تھا، مجھے سوائے اس کی موت کے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، لہٰذا میں اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خیر، اسی دوران مجھے وزارت خارجہ کے تحت مختلف ممالک میں موجود پاکستان کی ایمبیسی کے اندر مختلف عہدوں پر کام کرنے کا موقع ملا۔ اسی دوران یورپ کے ایک ملک میں میری ملاقات ایک پاکستانی لڑکی سے ہوئی جو یورپ کے کسی ایئر لائن میں بطور ایئر ہوسٹس کام کرتی تھی۔ وہ لڑکی بھی میرے عہدے اور شکل و صورت سے مرعوب تھی، جبکہ میں بھی اس کے عہدے، دولت، اداؤں اور حسن سے مرعوب ہو چکا تھا۔ وہ میری زندگی میں آنے کے لیے اس صورت میں راضی تھی کہ میں ماہنور کو اپنی زندگی سے نکال دیتا، اور ماہنور میری زندگی سے مر کر ہی نکل سکتی تھی، لہٰذا میں نے ماہنور کو ناردرن ایریاز کی سیر پر لے جا کر وہاں گاڑی سمیت ایک پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ یوں اس کی موت ایک حادثاتی موت بن گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے والدین بھی اسی صدمے سے چل بسے، اور میں نے ایئر ہوسٹس جس کا نام ارم جعفر تھا اس سے شادی کر لی۔ ارم جعفر نے شادی کے بعد سب سے پہلے مجھ سے میری جاب چھڑا دی اور مجھے لے کر یورپ سیٹل ہو گئی۔ شادی کے 3 سال بعد ہماری گھر پہلی اولاد بیٹا ہوا، اور بیٹے کی پیدائش کے بعد میری ڈیوٹی فقط بچہ سنبھالنا ہو گئی۔ میں ایک سابقہ CSP آفیسر گھر میں محض ملازم بن کر رہ گیا۔ اسی دوران میری بیوی کے تعلقات ایک اسرائیلی پائلٹ سے بن گئے، جو بعد میں جسمانی تعلقات میں بدل گئے۔ میری بیوی
طلاق لیا مجھے بن طلاق لیا مجھے چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی اور بچے کی ذمہ داری بھی مجھے اٹھانی پڑ گئی۔ میں نے جیسے تیسے محنت مزدوری کر کے بچے کی پرورش کر لی تاکہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، مگر افسوس وہ بجائے میرا سہارا بننے کے اپنے کالج کی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا، تشدد کرنے لگا، اور ایک بار میرا بیٹا مجھے جوتوں کے ساتھ مار رہا تھا۔ میں بیرونی دروازے کی طرف بھاگا اور سیڑھیاں اترنے لگا تو میرا پاؤں پھسل گیا، میں سیڑھیوں سے گرا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے بیٹے نے میری خبر تک نہ لی، مجھے علاج کے بعد میری خواہش پر اولڈ ہوم منتقل کر دیا گیا، جہاں آج میں صحت مند ہونے کے باوجود اس چرچ پر مقیم ہوں کہ مجھے روزانہ چرچ کی صفائی، مہمانوں کی توازہ اور ان کی مذہبی رسومات کے دوران ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ یقین کریں میں نے آج تک مسجد کی صفائی نہیں کی کہ مسجد اور نمازیوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا۔ آج میرے خدا نے مجھ سے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی صفائی کرا لی ہے۔ میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی میں کچھ سبق دینا چاہتا ہوں۔ جو شخص آپ کے لیے اپنا مستقبل قربان کر دے، کبھی اس شخص کے ساتھ احسان فراموشی نہ کریں۔ عہدے کی اکڑ میں رشتوں کا تقدس کبھی نہ بھول جائیں۔ انسان کی جان کبھی نہ لیں۔ کسی کی محبت ٹھکرا کر اگر کسی کو محبت کے نام پر بہکا کر کسی کو محبت کا جھانسا دے کر خود کبھی محبت کے طلبگار نہ بنے۔ آپ کو بھی محبت کے نام پر یہی سب کچھ ملے گا۔ اللہ حافظ۔